توحید کے گریا کو بھی بیان کرنا چاہتا ہے. الشاذلی ہوتا ہوا آیا ہے جہاں پہ توحید کے گریا کو بھی بیان بنایا. تو اپنی خباثت سے بنا دشمن شبیر, تو اپنی خباثت سے بنا دشمن شبیر. خالق نے تو سب کو بھی عطا کہا. نعرہ حیدر یقین کے ساتھ میں پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار کامیاب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار جہاں پر میں جہاں جہاں عذاب مسوب عذاب ہے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار کے محمد و آل محمد اس عذاب خانے کو اسی رونقوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. پروردگار کے حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. زمانے کے امام کو مزراتی و خوشنود فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے اعمال و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر آواز بلند تر صلوات محترم دین اور وارث سے دین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا اور چند ایک گزارشات
दिनों जो कुछ भी बयान किया था उसे चंद एक मिनटों में आपकी खिदमत में रख कर ताकि एक गुफ्तगू का तसल्सल हो जाए और साहिबान आज तशरीफ लाए हैं, मौलिना तशरीफ लाए हैं, उनके लिए भी बात बहुत वाज़ेह सी हो जाएगी और बात करना पूरी समझ में आ जाएगा। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो मौजूद है दीन और वारिस दीन, तो वारिस और मीरास के उन्वान से आपकी खिदमत में गुजारिशात अर्ज़ की और कल आपकी खिदमत में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की कि हर सूरत में चाहे मीरास मातमी हो चाहे मीरास ज़बानी हो, हर दो सूरतों में वारिस हमेशा अफजल होता है, वारिस की अहमियत ज़्यादा है और मीरास हमेशा मौजूद है। और बहुत सारी मिसालें कुरान की आयतें वाक़यात जो आपने समाज फरमाई थी वो सब आपके ज़हन में। परवरदिगार आलम ने किताब के वारिस के चुने जाने पर, उसको बनाए जाने का कुरान मजीद में तज़किरा किया, लेकिन उसके अलावा अपनी खिदमत में आयत का एक हिस्सा अर्ज़ किया था कि नहनु वारिसून, हम ही तो वारिस हैं। और ये विरासत तब समझ में आई जब खुदा ही हर शय का वारिस है कि जब कुछ भी बाकी नहीं रह जाए। इसलिए कि आज जो कुछ भी है मेरे पास, मैं ये कहता हूँ मैं इसका मालिक हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसका वारिस हूँ, लेकिन ये मीरास आर्जी मीरास है, ये मिल्कियत आर्जी मिल्कियत है। लेकिन जब कुछ भी नहीं रह जाएगा तो वही मालिक है, वही जिसका मुल्क है वही मालिक है, और जिसकी मीरास होगी तो तसव्वुर भी फिर उसी का रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इंसान बिल्कुल बेबस है और कुछ करने के काबिल बाकी नहीं रहे। जब तक जिंदगी है तब तक सब कुछ करने के काबिल है। यहाँ जिंदगी तमाम हुई और वहाँ सब कुछ तमाम हो जाता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बादशाही, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अगर है तो वो परवरदिगार आलम की, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि हकीकतन हम आर्जी वारिस हैं, आर्जी मालिक है, लेकिन हकीकतन अगर कोई मालिक है, हकीकतन अगर कोई वारिस है तो वो एक ही है जो कि सारी कायनात का मालिक भी है और खालिक भी है। और उसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि रिवायतों के साथ साथ पुरानी आयात के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ ज़ियारत के जिसके चंद एक जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे, और इसलिए अर्ज़ किए थे क्योंकि वो मौजूद से इतनी ज़्यादा मुताबिकत रखती है कि उस ज़ियारत का नाम भी ज़ियारत वारिस है, जिसका इब्तिदाई जुमला ये है कि अस्सलामु अलैका या वारिस आदम, कि सलाम हो मुझ पर जो आदम का वारिस है और आदम कौन से जो अल्लाह का मुंतखब बंदा है जिसे परवरदिगार आलम ने चुन ली। सफ़वत को भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और उसी सफ़वत के साथ साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब चुनाव हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सब अलग है, जिसे चुन लिया है वो अलग है। अगर वो सब हो और सब एक जैसे होते तो फिर चुनने की उसमें से ज़रूरत बाकी नहीं रहती। कोई खुसूसियत है जो इंसान को दूसरे इंसान से या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमताज़ कर देती है, जुदा कर देती है, अलग कर देती है, और वो खुसूसियत ही उसके इंतखाब का सबब बनती है। और चूँकि परवरदिगार आलम तो कायनात में से आदम को खल्क़ कर रहा था, अपने आदि को खल्क़ कर रहा था, अपने वारिस को खल्क़ कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जब हम चुनाव करते हैं तो इतने मयार को देखते हैं। जब परवरदिगार आलम किसी को वारिस बनाएगा तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा इसका अंदाज़ा खुद आप कर सकते हैं उस बात से कि आप कितनी बातों की रियायत करते हैं, कि परवरदिगार आलम कितनी बातों की रियायत करते हैं। तो ये वारिस के उन्वान से दो तकरीरें अपनी खिदमत में अर्ज़ की थी और इंशाअल्लाह आगे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो कोशिश करूँगा, पहले दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी, जितने इसके पहलू हो सकते हैं, जितना मेरा नाक़िस मुतालिया है उस उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे। लेकिन उसका एक हिस्सा है जिसका नाम है दीन। दीन और वारिस, दीन ही हमारा भगवान। लेकिन चूँकि बात इस अंदाज से शुरू हुई थी कि वारिस और वारिस दीन का तज़किरा पहले रहे, दीन का तज़किरा ज़रा सा रह गया। मैं आज ये चाहता हूँ कि मौजू का ये हिस्सा ये भी मुकम्मल हो जाए और बात वाज़ेह हो जाए कि दीन क्या है और दीन कहते किसे। अगर आप हज़रात की तवज्जो शामिल है तो तकरीर का जो है वो आगाज़ कर रहा हूँ। कहते
جو خلق کیا ہے پروردگار عالم نے تو آدمیت نہیں تھی مگر آدم کو سب سے پہلے بھیجا. اور اسی بات کو اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو پروردگار عالم جو یہ خلافت دے رہا تھا تو یہ وہ والی خلافت نہیں ہے جسے ہم خلافت سمجھتے ہیں. اور ایک لفظ اور کہہ دوں شاید آپ متوجہ ہو جائیں گے, بزرگ کو یقیناً متوجہ ہو جائیں گے اور جوان شاید جو ہے مطلب سوچیں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا. ہو سکتا ہے لفظ آپ کا استعمال بھی نہ ہوتا لیکن ہمارے یہاں تو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. پروردگار عالم جو خلافت دے رہا تھا وہ والی خلافت نہیں تھی جو ہمارے ذہن میں خلافت ہے. وہ ہمارے ذہن میں جو خلافت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں 4 آدمی بیٹھ کر بات کریں اور ایک آدمی زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر خلیفہ گیری نہیں کرو, تم اپنی خلافت جو ہے وہ یہاں چلانے کی کوشش نہیں کرو. تو یہ وہ والی خلافت نہیں ہے کہ جو زبردستی سے جو ہے لوگوں پر مسلط کی ہے. یہ خلافت در حقیقت وراثت کے معنی میں یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے علم کا وارث حضرت آدم کو بنا رہا تھا اور اسی بنیاد پر پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ جب علم اس کے پاس میرا ہے تو تم اس کو سجدہ کرو. اگر کوئی معیار پروردگار عالم اپنا نہ دیتا حضرت آدم کو تو آدمیت کے اس وقت کوئی کمال ایسا نہیں تھا کہ جس کمال کی بنیاد پر ملک اس کو سجدہ کر دیتا, اس لیے کہ ملک پھر ملک ہے اور انسان پھر انسان ہے. لیکن عزیزان محترم یہ وراثت جو حضرت آدم کے پاس چلی یہ آدمیت میں تقسیم ہو گئی. اسی لیے معصوم چڑے امام جعفر صادق علیہ السلام آج کی تقریر تھوڑی سی شاید طلب سی ہو, صرف اس لیے کہ موضوع مکمل ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے جو کسی وقت میں فرشتے سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور یہی انسان ہے جو کسی وقت فرشتے سے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو سننے والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک انسان کبھی فرشتے سے آگے اور کبھی جانور سے زیادہ بدتر. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا وہ فرشتے سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور جو اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہ سمجھ پائے وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اور اب ایسی بے تحاشا مثالیں وقت نہیں دینے کے لیے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ انسان فرشتے سے آگے نکل گیا اور وہ منزلیں بھی ہم نے دیکھی کہ جہاں پر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وراثت تقسیم ہو گئی. جب آگے نکل جائے گا ملک سے تو حقدار بن جائے گا اس بات کا کہ اب ملک تعظیم کرے گی اس کی کہ جو پروردگار عالم کی وراثت جو سینہ بہ سینہ چلتی چلی آ رہی ہے آج اس کے پاس ہے تو اب یہ قابل ہے کہ اس کی تعظیم بھی کی جائے. لیکن حضرت آدم آئے, حضرت آدم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی آپ کا نام ذہن میں محفوظ ہے وہ سب کچھ آتے رہے اور آنے کے بعد پروردگار عالم کا پیغام پہنچاتے رہے. توجہ کیجیے گا تھوڑی سی اور یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے بالخصوص بچوں سے اور نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ان کا ہدف ایک ہی تو ہے اور ہدف یہ ہے کہ پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, لوگوں کو بتایا جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کس میں تمہارا پروردگار راضی ہے اور کس سے تمہارا پروردگار ناراض ہے. تو وہ کام اپناؤ جس سے تمہارا پروردگار راضی ہے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناراض ہوتا ہے. یہی ہے انبیاء کے آنے کا مقصد کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے. لیکن چونکہ موضوع ہمارا ہے دین اور وارث دین, توجہ کیجیے گا. اب یہ جو سلسلہ یہاں کی خدمت میں نے بیان کر دیا کہ انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو پیغامات پہنچاتے رہے. تو اگر ایک سوال میں آپ سے کروں اور اس کا جواب اگر آپ مجھے دے پائیں, بچوں سے بات کروں کہ بچے اگر جواب دے پائیں سوال کا کہ یہ بتائیں آدم سے لے کر خاتم تک یہ جتنے بھی پیغمبر آئے کیا یہ الگ الگ دین لے کر آئے یا کوئی ایک ہی دین تھا جس کی تبلیغ کے سارے پیغمبر کرتے رہے؟ ایک ہی دین تھا. لیکن اتنی واضح سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ دین ایک ہی تھا. ایسا نہیں کہ حضرت آدم کوئی اور دین بیان کر رہے تھے, حضرت نوح کوئی اور دین بیان کر رہے تھے, ابراہیم کوئی اور دین بیان کر رہے تھے اور پیغمبر ختم مرتبہ کوئی اور دین بیان کر رہے تھے. ہر پیغمبر آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی دین کی بات کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب. مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر میں اور ہمارے پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ یہ دو باتیں اس موضوع
کہ دین اور مذہب لوگوں نے الگ کیا ہے، اصلاً الگ نہیں ہے. دین الگ کیا کیا ہے وہ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. دین در حقیقت احکامات کے اجتماع کا نام ہے. جہاں سارے احکامات جمع ہو جائے اسے دین کہتے ہیں. جہاں لوگ اپنے لیے الگ الگ کر لے وہاں دین نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کو لوگوں نے مذہب کا نام دیا. بات ہے، اس کو لوگوں نے مذہب کا. مثال دے دیتا ہوں. مثلا کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہی پہاڑوں میں جا رہے ہیں اور وہیں پر ریاضت اور وہیں پر عبادت اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہی سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اسے پوچھے کہ یہ سب کچھ تک کرتے یہاں پر کیوں آ گئے تو جواب کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ راضی رہے. ہم اس دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں غرق ہو گئے تو پروردگار کو راضی کر نہیں پائیں گے. اور اگر وہاں رہ گئے تو وہ ناراض، اور اگر یہاں آ گئے تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑ رہا ہے. یہ ان کا نظریہ تھا جس کو آپ کیا کہتے ہیں. نہیں، یہ جو چھوڑ کے چلے گئے، یہ جو تنہائیوں میں جا کر بیٹھ گئے، یہ ہے رحمانیت. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. باقی پیغمبروں میں اور ختمی مرتبت میں فرق یہی تھا کہ باقی پیغمبر اس فرق کو ختم نہیں کر پائے. اچھا الفاظ کو الفاظ تک ہی رکھے گا نہیں، اس فرق کو ختم نہیں کر پائے کہ جتنے بھی ان کے زمانے میں لوگ آتے رہے وہ ہر دو چیزوں کو الگ الگ لے کر چلتے رہے. اور جو بات ہے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے چلتے رہے. لیکن جیسے ہی ختمی مرتبت آئے تو آپ نے آنے کے ساتھ ہی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے اقوال سے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا کہ یاد رکھو نہ وہ دین سے الگ ہے نہ یہ دین سے جدا ہے. اگر تنہائی میں رہنا چاہو گے تو دین سے آزادی نہیں حاصل ہو پائے گی. اب تنہائی میں رہو تو بھی دین ہے، لوگوں کے درمیان رہو تو بھی دین ہے. ہاں البتہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر بیوی بچے اولاد بہن بھائی در در اگر ان میں غرق ہو جائیں گے تو پھر خدا کو کیسے یاد کریں گے. تو بس گھبراتے کیوں ہو؟ اصول رزق کے حلال کی تو عبادت ہے. اور آپ جیب سے نوٹ نکالے پتہ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہوتا. پہلے تو لکھا ہوا تھا، ابھی بھی لکھا ہوا. اصول رزق کے حلال عبادت ہے. تو یہ عبادت کس سے کہتے ہیں عبادت؟ آپ یہ دیکھیں کہ انسان شادی کرتا ہے تو اس کے ذمہ یا اس مرد کے ذمہ نان رفتہ ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پینا لباس گھر در یہ سب فراہم کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرے. اولاد ہو جائے تو اس کے لیے بھی مہیا کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے لیے ان ساری چیزوں کو لاؤ، تو اگر میں لینے جا رہا ہوں تو میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، دین پر عمل کر رہا ہوں، یا دین کو چھوڑ کر کوئی عمل کر رہا ہوں. یہ بھی تو دین پر ہی عمل ہے. صرف شادی کرنا ہی سنت تھوڑی ہے، باقی اور بھی تو بہت سارے کام ہیں. اب اس اولاد کی دیکھ بھال بھی ہے، اس کا لکھائی پڑھائی کا انتظام بھی ہے، اس کی اچھی تربیت بھی ہے، اس کی اچھی پرورش بھی ہے. اب تربیت میں ایک لمحے ایک منٹ کا کام نہیں ہے. توجہ فرما رہے آپ، گھبرا تو نہیں رہا. اسی لیے ابتدا میں اس کہتے ہیں تھوڑا سا مختلف ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. پرورش ہو یا تربیت کوئی لمحے کا کام نہیں ہے کہ مثلاً آپ بازار جائیں روٹی لے کر آ جائیں، بازار جائیں اور تربیت لے کر آ جائیں. نہیں، یہ تربیت بازار سے نہیں ملتی، مگر شریعت نے ذمہ داری لگائی کہ اگر تم نے تربیت نہیں کی تو بیکار ہے. کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا. اور اگر ان کی پرورش نہیں کی تو بھی تم نے کچھ نہیں کیا. تو ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو دین اور باقی مذاہب میں یہی فرق ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے منہ چڑا رہے تھے اور دین ذمہ داریوں کو سامنے لا کر دکھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ذمہ داری سے منہ موڑ کر خدا کے آگے ایسے گزر نہیں جاؤ گے. ہر ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. لیکن پہلے اور بعد میں فرق کیا ہے؟ ایک بہت واضح سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ جب تک معاشرے میں آپ کسی اچھی چیز کو اگر رائج کرنا چاہیں، مثلاً میں اگر چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں مثال دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے بچے جو ہے وہ گانا نہ سنے بس تک، تو یہ تو جب بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں نہ سنتا ہوں. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ٹی وی میں گانے لگاؤں بچے آ جائے تو خبردار تو نہیں بیٹھتا
آپ لوگ تو نہیں ظاہر بات ہے کہ اس لیے کہ جہاں علی کی ولایت شامل ہو وہاں پر زبان پہ گالی آ جائے ایسا تو نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کی بات کر ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خدا نہ خواستہ کبھی بھائی کو کبھی بچوں کو کبھی بیوی کو کچھ بھی بول دیتے تو وہ کیسے تربیت کر پائے گا. بچہ اگر سن رہا ہو تو بچے سے کہ تم جاؤ تم چلے جاؤ تاکہ پھر میں بڑھو. تو ایسی تربیت یعنی تربیت ایک لمحے کا کام نہیں ہے. تربیت زمانے کا کام ہے اور تربیت جاننے کب کا کام ہے جب دنیا میں آیا نہیں ہے تب سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو جو بنوا رہے آپ دنیا میں آیا نہیں ہے تب سے. اب یہ مثال میرے لیے یہاں دیتے تو کوئی دقت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ زمین دیکھیں اور زمین آپ کو پسند آ گئی آپ خرید لیتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مثلاً انگور کی فصل لگائی جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگور کی فصل لگائی جائے تو صرف آپ زمین کو نہیں دیکھیں گے موسم کو بھی دیکھیں گے پانی کو بھی دیکھیں گے اس کے محافظ کو بھی دیکھیں گے روشنی بھی دیکھیں گے. سب چیزیں جب ہوں گی تبھی وہ بیج زمین کے حوالے کریں گے اور حوالے کرنے کے بعد بھی آپ پر یہ ذمہ نہیں ہو گئے. جب تک کہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر دیں گے تب تک فصل تیار نہیں ہو پائے گی. سمجھے بنوا رہے ہیں تب تک فصل تیار نہیں ہو پائے گی. اس کا مطلب جب آیا نہیں تھا تب سے تربیت شروع ہو گئی. اچھا آپ گھبرائیے گا نہیں صحیح ہے میں موضوع پر ہی ہوں اور ابھی اسی طرف جا رہا ہوں جو آپ سننے کے عادی ہیں. لیکن یہ میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک لمحہ والا کام نہیں ہے بلکہ جب تک سانسیں جڑی ہوئی ہے تب تک تربیت کا مرحلہ برقرار ہے. کیسے آپ کو جملہ یاد دلاتا ہوں. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام روز عاشور میدان کربلا ایک خطبہ دیا امام نے. موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک خطبہ دیا امام نے. کیا دیکھا کہ لوگ سن رہے ہیں اور ایک موقع ایسا آیا اس خطبے میں کہ امام نے اپنی مصیبت کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کس انداز سے کیا کہ تم نے میرے جوانوں کو مجھ سے جدا کر دیا تم نے میرے بھائی کو جدا کر دیا تم نے میرے دوست کو جدا کر دیا ہر یہ تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مجھ سے چھین لیا. یہ کہنے کے بعد شاید پچھلے سال آپ کی خدمت میں جو کیا ہو یہ کہنے کے بعد کہ جگر بھی فقط حسین ابن علی کا تھا کہ یہ کہنے کے بعد فرمانے لگے کہ لیکن میں ان سب کو خود معاف کرنے کو تیار ہوں اگر تم راہ راست پر آ جاؤ. اگر تم راہ راست پر آ جاؤ حسین ان سب کا خود تمہیں معاف کر دے گا. بولو کیا بولتے ہو. تو تاریخ نے کہا کہ لوگ منہ پھیر کر رونے لگے یعنی رونے لگے. آئے نہیں حسین کے پاس آئے نہیں رونے لگے. تو کہا روتے کیوں آپ کیوں نہیں جاتے. کہا رو اس لیے رہے کہ ہم آپ کی عظمت جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اس لیے رو رہے ہیں مگر ہم مجبور ہیں ہم آپ کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتے. تو جانتے یہ تو تاریخ جملہ سید الشہداء صاحب کربلا کے میدان میں کہا مجھے معلوم ہے میری بات ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی. جواب بھی دیا کہ کیوں نہیں ہوگی. کہا میری بات ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے کیا معصوم نے جملہ فرمایا تمہارے شکم مال حرام سے دور ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ صرف پیٹ میں نہیں رہ جاتا بلکہ اس کا اثر سماعتوں پر بھی آتا ہے آنکھوں پر بھی آتا ہے زبان پر بھی آتا ہے. سارے کے سارے وجود اور عقل سے لے کر سر سے لے کر پیر تک جو کچھ کھایا. اب اگر حلال کھا رہا ہے تو اثر کانوں میں بھی ہوگا دل چاہے گا اچھی بات سنے. حرام کھا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ زبان پر بھی وہی آئے گا جیسا کہ وہ کھاتا رہا. تو تربیت ایک لمحے کا کام نہیں ہے بلکہ تربیت جب سے ہے کہ جب سے دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تب سے لے کے تربیت کا کام شروع ہو گیا. تو عزیز دین اور باقی مذاہب وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا دیا جائے. یعنی دو ہی باتیں ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسا نہیں ہے آپ منہ نہیں بول سکتے اور اتنا آسان بنا دیا. ایک غلط فہمی مجھے نہیں معلوم کیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ نمازی اسی کو سمجھتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے. مجھے بھی پتہ یاد ہے کیا مزاج ہے لیکن جو نہیں آتا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نمازی نہیں. جبکہ اظہار محترم ایسا نہیں ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے بس کوئی نمازی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اگر
جیسے وہ قرآن کا تو پکا ہے وہ تو کریں گے اسی لیے کہ ہمارے یہاں کی بات کرو وہ تو ہمارے یہاں تو لپٹا بھی رکھا رہتا ہے مسجد بھی شکوا کرو کہ برابر میں ہوتے ہوئے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نمازی بس وہ نہیں جو مسجد میں آ رہا کوئی کاروبار بھی تو جاتا ہے کوئی آفس بھی تو جاتا ہے کوئی مسافر بھی تو ہوتا ہے کوئی کہیں کے کہیں تو ہوتا ہے لیکن عزیز دوستو جب میں جواب دیتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا ہے عید کے دن تو فارغ ہوتا ہے تو بتاتا ہوں اس لیے تو عید کے دن مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے ایک سزا محمد علیہ تو ایک فرق واضح پتہ نہیں کر پایا یا نہیں کر پایا کہ باقی مذاہب میں اور اس دین میں ایک فرق ہے کہ یہ سب چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے جب تک خود نہیں کرے گا دوسرا تو نہیں کر پائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی محمد اور آل محمد نے محمد اور آل محمد نے یعنی دین اور وارث دین میں کبھی ایسا نہیں کیا کہ لوگوں سے کہا کہ لاؤ اس لیے کہ ہم تو تمہاری خدمت کر رہے ہیں نہ ہمارے گھر میں آٹا ڈال دو نہ ہمارے گھر میں چاول پہنچا دو نہ ہمارے گھر میں چینی پتی لے آؤ کیوں اس لیے کہ ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں نہیں کسی سے مانگا نہیں اور جو فرما رہا کسی سے مانگا نہیں ہے بلکہ اس حد تک لیا ہے کہ جب مسجد میں کسی نے سوال کیا تو رسول خدا نے مسجد کو جب کرتا تھا تم میں سے کوئی ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے والا تو مجمع خاموش کہ یا رسول اللہ اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے تو سائل مایوس ہو رہا تھا تو قریب کھڑے غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو مجھے معلوم ہے دروازہ ایسا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو بجاؤ آئے دروازے میں دستک دی کنیز نے پوچھا کون غلام کا کیوں آ کہ جا کر بیوی کو بتائیے کہ اس طرح سے سائل آیا کوئی اس کی حاجت روائی کرنے والا نہیں مایوس ہو رہا ہے وہ تو بیوی آئی دروازے پر کہ تم آتے گئے ہو لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں 3 دن سے گھر میں واقع تھے 3 دن سے گھر میں واقع تو خاموش ہو گئے تب کوئی مسئلہ نہیں ہوئی کہ لیکن سنو جب تم درجہ سیدہ پر آ ہی گئے ہو تو یاد رکھو کہ دروازہ ہو ہے تو آج تک یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس گیا نہیں ہے جب آ ہی گئے ہو تو مجھے لے کر جا دیا ہو اس کا مطلب کیا ہو گیا فاقے ہو رہے تھے مگر یہ نہیں کہ جا کے والوں سے تو فاقے ہو رہے یہاں تو کچھ بھیج دیجیے ساحل کا خیال ہے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں اگر یہ کہہ دیتے تو معاملہ کچھ اور تھا اور وہاں پہ لے جا کر دیکھ کر ان بدل جائے گا اگر مان لیتے نہ مانگا نہ سوال کیا اور نہ ہی اظہار کیا لیکن مگر دربار جا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ کبھی اگر بھوکے رہ جاؤ تو فاقے کر لینا ہاتھ نہیں پھیلانا لیکن اگر حق جا رہا ہو تو اس کے لیے دربار تک بھی جانا پڑے تو دربار جا کر حق ضرور لے کر آنا اور فرمایا مانگا نہیں مزدوری کر لیں مانگا نہیں کیوں نہیں مانگے اگر یہ مانگ لیتے تو ہمارے پاس تو اتنی بہترین سیرت ہے تو ہماری حالت یہ ہے اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ واسطہ یہ مانگ لیتے تو ہماری حالت کو مسئلہ کام عجیب و غریب حالت ہوتی تو یہ یاد رکھیے گا جب تک خود عمل نہیں کرے گا آدمی تب تک کسی پر رائج نہیں کر سکتا تو جب تک پیغمبر جب تک بارثان پیغمبر خود اس پر اس انداز سے عمل نہ کرتے تو لوگ اس بات کو کس طرح سے سمجھ پاتے لیکن دین اور مذہب ایک جو نیا رکھے گا جو بات کہنی تھی وہ ختم ہو گئی ایک بات اور تھی کہ یہ لوگوں نے مذہب کیوں بنایا اب جواب دے رہا ہوں جواب یاد رکھیے گا یہ ساری تمہید اس لیے تھی کیوں بنایا وہ چاہتے تھے کہ مذہب کو الگ کر دو مذہب کو الگ کر دو مذہب یعنی کیا مذہب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ مذہب ہے بس یعنی جو ظاہر نظر آ رہی جتنی عبادت ہے یہ سب کی سب مذہب ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور جو کچھ ہم کریں گے وہ الگ ہے اب میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں شاید یہ بات کہہ نہیں پاؤں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں ایک لفظ میں اگر بات پہنچ جائے آپ
جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے سید الشہداء تھا. کیوں؟ انہوں نے دین کو بچایا، مذہب کو نہیں بچایا. دین بچانے آئے ہیں حسین. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب دین ایسا ہے کہ جب اس میں ہر شے شامل ہے تو آپ نے بات بتائی. آپ بازار جائیں، مثلاً کپڑے لینے جائیں، گھڑی لینے جائیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لینے جائیں، آپ کے سامنے دکاندار دو چیزیں رکھتے ہیں. مثلاً ایک انگوٹھی لینے جائیں تو دو انگوٹھی آپ کو دکھائیں، ایک کی قیمت 500 روپے، ایک کی قیمت 1000 روپے. لینے کی آپ کی حیثیت 2000 3000 تک کی ہے، لیکن اس نے دو چیزیں دکھائی. ایک کی قیمت کیا رکھے گا 500 روپے اور ایک کی قیمت 1000 روپے. تو آپ نے پوچھا دکھنے میں تو ایک جیسی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو 1000 والی ہے وہ اصلی ہے، جو 500 والی ہے وہ نقلی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واقعتاً چاندی ہے، یہ مکمل چاندی ہے. اس میں جو نگ جڑا ہوا ہے وہ بھی اصلی ہے، اس کے اندر نگ اصلی ہے مگر چاندی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انگوٹھی پہننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو فرما ہے آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ اصلی والی. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز پسند کریں گے جس میں چاندی بھی خالص ہو اور نگ بھی کامل ہو. آپ وہ چیز پسند کریں گے، کبھی وہ چیز پسند ہی نہیں کریں گے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا چاندی بھی اصلی ہے، پتھر بھی اصلی ہے، لیکن جب آپ نے قریب سے دیکھا تو آپ نے یہ کہا ہے اس جگہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا قیمت کم ہے. آپ نے کہا اس کو رکھو تو دکھاؤ جو ثابت ہو. تو جو فرما ہے وہ ختم ہو گئی، بات جو کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی. آپ نے کہا وہ دکھاؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ دکھاؤ جس میں کوئی نقص نہ ہو. تو عزیز عالم آپ اپنے لیے پسند کریں تو بے عیب چیز پسند کریں، اور خدا اگر آپ نے یہ پسند کرے تو وہ تو یہی کہہ کر پسند کرے گا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آپ یہ دیکھیں دین کو پسند کیا ہے، مذہب کو پسند نہیں کیا. وہاں پر کوئی لفظ مذہب کا استعمال ہی نہیں ہوا. لکم دینکم ولی دین، دین کا لفظ ہے، مذہب کا نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے بعد میں اس کو جدا کیا. مگر عزیز عالم محترم دین چلا آدم سے تھا، یہ دین لے کر آدم آئے تھے، اور آدم سے جو دین چلا وہ خاتم تک کوئی دین تھا مگر مکمل نہیں تھا. اور یہ فرمایا اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. وہ دین جو چلتا چلا آ رہا تھا. اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ جس چیز کو مذہب والوں نے الگ کیا، اگر وہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہوتی اور اس کے آنے کے بعد اعلان ہوتا تو سمجھ میں آتا. نہیں غور سے فرمایا اگر وہ چیزیں جو مذہب نے الگ کر دی، اگر وہ دین میں شامل اس انداز میں ہوتی کہ اس کے آنے کے بعد اعلان ہوتا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے آنے کے بعد اعلان ہوا کہ آج دین کو مکمل کر دیا. اب وہ کون سی چیز ہے تو آپ سب جانتے ہیں. روکا اور روک کر کہا کہ وہ پیغام کو پہنچا دے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. نازل کیا جا چکا ہے، ابھی نہیں آیا، نازل کیا جا چکا ہے. تو قرآن کی آیت آپ نے حدیث میں بھی سن لیا ہوگا کہ جو نازل کیا جا چکا ہے تو پہنچا دیجیے، اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اب یہ جو رسالت کا کام ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ دین کا تو کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا دین کا کوئی آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو ایک مرتبہ ہوا کیا، جو آگے جا رہے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. کہ جو پیچھے ان کو آگے بلا تو آگے چلے گئے، ان کو پیچھے بلا تو پیچھے
چشمے زدن میں لے کر آگے پہ سبق کیا لائے تھے نہیں لائے چشمے زدن میں تو حضرت سلیمان کا وسیع تو چشمے زدن میں وقت لے کر آ گیا یہ پیغمبر جو فخر سلیمان ہے صحرا میں سامان بنوانے کی ضرورت کیا ہے آپ بھی چشمے زدن میں منگوا لیجیے اشارہ کیے بلکہ جو پیغام لایا اسی سے کہیے کہ یہ پیغام لایا چھوڑ کر نہیں گئے
آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا اور کیوں آتا کباب کھا گیا خزانہ چھپا کے چلا گیا کہاں چھپا دیا پتا نہیں کہ جلدی ڈھونڈو یہ میرا اس لیے کہ یہ دینے والا نہیں ہے ان کو تو پتا چل جائے کہ دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں کیا کہ مجھے اگر پتا ہوگا تو آپ کے پاس کیوں آتا تو خاموش ہو گئے کیا تو ہمیں کیا پتا کہا ہے ہمیں کیا پتا کہا ہمیں کیا پتا کہا ہے تو کب مجھے تو کسی نے کہا کہ یہاں چلے جاؤ شرمندگی بھی تو نہیں ہوتی تھی شرمندگی ہی ہو جائے کم از کم کہ کسی نے کہا اندر چلے جائے وہاں سے معلوم کر وہاں سے پتہ چل جائے وہاں سے بھی شرمندگی نہیں ہوئی مایوس ہو گیا باہر نکلا دروازے پر کوئی مل گیا کہتا مایوس کیوں ہوئی کیا ہو گیا سارا قصہ اس کو سنا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تو کہا مایوس کیوں ہوتا کہ جب یہاں سے نہیں ملا وہ دنیا سے چلے گئے تو کون بتائے گا کہ آج چل میں تجھے لے کر چلتا کہاں لے کر جائے گا کہ ایک دروازہ ایسا ہے وہاں سے علم لینے آؤ تو علم بھی ملتا ہے رزق لینے آؤ تو رزق بھی مل جاتا ہے لیکن آپ کا وہ کون ہے کہ تو آ تو صحیح اور دروازے پر دستک دی غلام باہر آیا کہ جاؤ جا کر مولا کو میرا سلام کرو مولا تشریف کا سلام کلام ہوا اور ایک مرتبہ چلتا مولا مایوس ہو کر آ گیا کہ کیوں کیا ہو گیا سارا قصہ سنا تھا مولا فرماتے کہ اچھا بتا تو میں سکتا ہوں توجہ کیجیے گا اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی کب بتا تو میں سکتا ہوں مگر ایسے لطف نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ حقیقت تیرے سامنے بھی آیا ہو جائے اور جو اس کو دیکھ لو سو اس کے سامنے بھی آیا ہو جائے اچھا یہ بات چلے درمیان میں آگے کر دو کسی نے مجھ سے سوال کیا کل ہی کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اولو الامر کو بھی بیان کر ابھی اس میں اولو الامر بھی آ جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا اولو الامر کیا ہے اور وہ اگر یہاں موجود ہے جنہوں نے سوال کیا تو مجھے جواب بھی مل جائے گا کہ اولو الامر کیا ہے تو کیا بتا تو میں دوں اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اور جو جانے اسے اطمینان ہو جائے تو کب وہ کیسے ہوگا کون بتائے گا کیا تیرا باپ بتائے گا خزانہ کہاں ہے کیا تیرا باپ وہ مر گیا کیا میں جانتا ہوں مر گیا کیا میں جانتا ہوں مر گیا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بتائے گا تو کب وہ کیسے بتائے گا کب وہ ہم بتائیں گے وہ کیسے بتائے گا توجہ نہیں فرمایا کب وہ ہم بتائیں گے وہ کیسے بتائے گا تو کب کیسے بتائے گا کیا کام کر اس کو ایک علاقے کا پتا دے دیا کب وہاں چلا جائے فلاں جگہ پر پہنچنا تو کچھ قبریں ہوں گی اور قبروں میں سے ایک قبر نظر آئے گا اتنا کہا تو شخص جانتا ہی نہیں کون ہے کہ لگا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی آپ وہاں کہاں بھیج رہے ہیں کہ تیرے باپ کی قبر پہ بھیج رہا ہوں ان قبروں کے بیچ میں تیرا باپ موجود ہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں نے تو اس کو یہی دفنایا تھا میں نے تو اس کو یہی دفنایا تھا کہ یہ تجھے وہاں جا کر پتا چلے گا کہ دفنایا کہاں تھا اور وہ پایا کہاں جاتا ہے تو کہا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ہی تو نہیں ہے پیسے اگر ہو تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اب وہاں جائیں گے کیسے تو کب چونکہ تو یہاں تک آ گیا ہے تو تجھے خالی ہاتھ بھیجوں گا نہیں تو کبھی کیا کروں کہ ایک کام کر صبح سویرے نکلنا اور جب
تو نہیں سمجھے گا. جب کچھ سمجھ جائے کیوں کہ یہ ہے وارث دین, یہ ہے وارث دین, اور یہی ہے اولو الامر. یہ اولو الامر سوال کیا تھا, اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی رہ گئے, میرا وقت تمام ہو جائے گا. مولانا نے اپنے ایک چاہنے والے سے ایک طویل روایت میں ایک جملہ سنی. مولا فرمانے لگے موت پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور مولا فرمانے لگے کہ سنو موت کیا ہے. کہ مولا فرشتہ آیا مطلب اس کو لے گیا. کہ یہ تو ہے ہی موت, مگر یہ جو جسم سے روح کو جدا کرتا ہے یہ کیا ہے. کہ مولا بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ نے بتایا, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. تو معصوم نے وہ جملہ کہا جو آپ کی خدمت میں 2 دن پہلے آپ کیا تھا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے, اور غیر مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد کہا کہ جانتا ہے یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک روایت بیان کی تھی, وہ اس کا تسلسل نہیں تھا کہ سراہنے آ جاتے ہیں, وہ اس روایت کا تسلسل نہیں ہے. تو کہا جانتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے. کہ مولا کیا ہے. کہ مرنے والا مر ہی نہیں سکتا جب تک علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے. کوئی بھی کبھی بھی کہیں پر مر ہی نہیں سکتا. یہ کہنے کے بعد یہ کہا چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. تو سننے والے نے کہا کہ مولا مومن تو سمجھ میں آتا ہے, غیر مومن سمجھ میں نہیں آتا. مومن آپ کی زیارت کرے ٹھیک ہے, کہ غیر مومن آپ کی زیارت کرے یہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ سنو میری محبت 2 طرح کا سرکتی ہے. اور یہ فرمایا میری محبت 2 طرح کا سرکتی ہے, یعنی میرا وجود میری ولایت 2 طرح کا سرکتی ہے. کہ مولا وہ کون سا. کہ اگر مومن ہے تو نرمی ہے, اور غیر مومن ہے تو سختی ہے, اس پر قہر ہے. تو اب آپ پریشان میں بولیں گا کہ مومن کے پاس کیوں آ رہا ہے, اس لیے آ رہے تاکہ اس کو یہی پتہ چل جائے, یہی پتہ چل جائے. اور مومن کے سرانے میں اس لیے آ رہا اس کو بھی یہی پتہ چل جائے, اس کے ایمان میں مزید جاتے جاتے یہ اضافہ ہو جائے. کہ مر نہیں سکتا جب
چلے پھر بتائیں جواب کیا ہے؟ تب صرف خدا نے سب سے زیادہ سخت پتھر کو پیدا کیا. پتھر سے زیادہ سخت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے، اس لیے کہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا سن، پتھر سے زیادہ سخت لوہا، مگر کیا تھا کہ سن، اس لوہے سے زیادہ سخت آگ جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے. مگر سن، اس آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اس پانی سے زیادہ سخت ہے وہ بادل جو اس پانی کو لے کر گھومتا ہے. اس بادل سے زیادہ سخت ہے وہ ہوا جس کے دوست میں بادل چلتا ہے. اس ہوا سے زیادہ سخت ہے وہ ملک جس کے اشارے پر ہوا چلتی ہے. اس ملک سے زیادہ سخت ہے وہ ملک الموت جو اس ملک کو بھی موت دے دے گا. آپ تھک گئے، آپ کا اور ہو جائے گا. یہ آخری جملے تقریر کے کہ سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ سخت یہ ملک ہے جس کے اشارے پر یہ بادل چلتا ہے. اس سے زیادہ سخت ملک الموت کہ جو اس کو موت دے دے گا. کہ اس سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے دے گی. کہ اس سے زیادہ سخت اللہ کا امر ہے جس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، فقط اللہ کا امر بچے گا. کہ یہ نہ تیرا جواب مگر اب سن، یہ امر کون ہے؟ کہ مجھے نہ معلوم کہ نام اللہ. ہم ہی اللہ کا امر ہے. بات واضح ہو گئی؟ ہم ہی اللہ کا امر ہے. ایسا لوگوں میں کیوں ہے امر؟ اس لیے کہ وارث ہے. جب پوچھا تھا معصوم سے، جب پوچھا تو نہیں کہا، جب معصوم سے پوچھا، بہت سارے موقع ایسے آئے جب معصوم سے بے تحاشا سوالات کیے، لیکن علی کو افسوس اس بات کا رہا کہ وہ نہیں پوچھا گیا جو میں بتانا چاہتا تھا. بس لوگ عجیب و غریب کی باتیں کرتے رہے. ایک شخص نے یہ سوچا کہ علی بن ابی طالب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی نے، اب یہ بھی دیکھیں سننے کی بات ہے، یہ بھی فضیلت ہے علی کہ علی نے کہا دو دعوے ایسے لگیں گے جو واقعات ہے جس پر آپ جتنا رشک کرے اتنا کم ہے، مگر فقط رشک نہیں کرے اس پر عمل بھی کرے، جتنا عمل کرے اتنا کم ہے. دو دعوے ایسے لکھے. ایک دعویٰ کیا تھا؟ علی نے کہا وہ جب میت کو لے کر آ گئے، جو میت تھی نہیں مگر چونکہ علی نے کہا کہ مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو، پڑھا دو. واقعہ یاد ہے؟ واقعہ نہیں سنا. تو جب لوگوں نے حیرت کی اور کہا کہ آپ کو کیسے پتا، تو کیا کہا؟ اگر پردے ہٹا دیے جائیں علی کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علی سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی کتنا بڑا عالم ہے. صحیح ہے؟ علی جو اتنا بڑا عالم ہو، چاہنے والا جاہل رہ جائے گی، اس کی بات ہے. اب اس بات پر آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب بات اچھی نہیں لگی آپ کو. علی تو عالم ہو، اب یہ مت کہیے گا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ آپ بھی پڑھیے تاکہ علی کے برابر ہو جائے. علی کے برابر نہیں ہو سکتے. علی ایک ہی تھا، ایک ہی ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، علی کے جیسے نہیں ہو سکتے. ایک شخص مسجد میں آیا، اب بات سے بات نکل رہی ہے، میں کیا کروں. ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے. علی کے قریب لے کر آپ کہنے لگے یار اس کے وظیفے میں ذرا اضافہ کر دیجیے. کہا کیوں؟ کہا اس نے تو دیتا اس کو گزارا نہیں ہوتا. کہا ذرا کیوں گزارا نہیں ہوتا؟ کہا یار کیا کروں، صبح کو مسجد میں آتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، سورج نکل جاتا ہے، صبح ہی نہیں. اس کے بعد پھر یہ نماز وہ نماز، یہ روزہ وہ روزہ، ساری کچھ دن کی مصروفیت کی بات. کا موقع ہی نہیں ملتا کچھ کرو، وظیفہ ادھر اپنے گزارا نہیں ہوتا. تو علی بن ابی طالب فرمانے لگے کہ بتا یہ تجھ سے کس نے کہا کہ تو صبح کو آ اور رات کو مسجد سے جا، کہ ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہے، ہر وقت سجدہ کرتا رہے، یہ تجھ سے کس نے کہا؟ تو کہتا تھا کہ یار میں نے تو آپ کو دیکھا، میں نے تو دن میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے، میں نے تو رات میں بھی ایسے ہی دیکھا، تو جو دیکھا ہے میں وہ کر رہا ہوں. علی نے مسکرا کر ایک جملہ کہا کہ یہ بتا کیا ایسا کرے گا تو ولی
مرتے وقت سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، یعنی یہاں آزاد ہوئی یا نماز ہو جاتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی سہولت کی وجہ سے دور میں کبھی 10 منٹ کا انتظار رکھ دیا جاتا ہے، فجر کے اذان کے بعد 10 منٹ کا انتظار رکھ دیا جاتا ہے، لیکن مغرب میں تو آزاد ہوئی اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے وقت ہماری نظر میں، مگر ہمارے وقت شاید اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ علی ہمارے اپنے وقت میں علی کی کبھی نماز قضا نہیں، دو دعوت، علم میں اضافہ نہیں ہوگا، نماز کبھی قضا نہیں۔ تو سوچنے لگا کوئی ایسا سوال بناؤں اور ایسے وقت پر کروں جب نماز کا وقت ہو، جواب بڑا طویل ہو۔ اس وقت جا کر علی سے پوچھوں سوال، دو ہی باتیں ہوگی، اگر جواب دینے بیٹھ گئے تو بڑے وقت نکل جائے گا، نماز پڑھنے چلے گئے تو بات ریکارڈ پر آ جائے گی کہ پوچھا کب، تھوڑی دیر بعد میں۔ اب یہ بعد میں آؤ جب کبھی میں کہوں تو آپ سمجھ سکتے جواب دیا ہے، گھما دیا سوال طرح سے پوچھا تھا انہوں نے کیا کہ تقریر میں جواب دوں گا، آتا نہیں ہوگا اس لیے گھما دیا۔ تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ آتا نہیں ہے گھما دوں گا، لیکن علی ابن ابی طالب گھمانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ آتے ہیں نا، علی ابن ابی طالب آپ کو چکر دینے کے لیے نہیں آئے تھے، جب دعویٰ ہے تو علی بھی۔ اب سوچا سوال کیا کروں کہ سوال مختصر ہو، جواب علی ہو۔ کچھ آیا ہے کیا آیا ہے؟ بچوں نے ایک سوال تھوڑی تھا، ایک سوال تھوڑی تھا بس انڈے اور بچوں کا۔ یہ شرارتی لوگ تو کا کام ہی نہیں، سوال بناؤ اور چلتے چلے جاؤ۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، اب سارے سوالات کا موقع نہیں، بس اتنا ہی چھوڑ لیجیے۔ سوال بنایا اور بنانے کے بعد آ گیا، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا دوڑنا ہوا ہے، کہ یاری کیا ہوا، کہ یاری جلدی بہت، ایک سوال اس کا جواب چاہیے، سوال کوئی مسئلہ ہے اور کم لوگ کا جواب قبیل تفصیل سے چاہیے۔ اب سنیے گا خدا کی قسم، یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ کب ہے تو جانتے جملہ کیا کہا دیا، تجھ سے زیادہ میرے پاس کم ہے، جلدی سوال کر کے میں جواب دے اٹھا کہ یاری مجھے یہ بتائیے دین کیا ہے۔ اب وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ علی بتائیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جو کچھ میں سوچ سکتا ہوں کہ دین یہ ہے، اور جو کچھ نہیں ہے امام وہ دین نہیں ہے، تو کہا علی یہ بتائیے دین کیا ہے۔ علی ابن طالب رکے نہیں، چلتے چلتے جواب دے دیا کہ بس اتنا سوال ہے، کہ سوال اتنا جواب ہونا چاہیے، کہ مکمل ہی ہوا۔ تیرا سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے، تو سن، الدین تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ دین فقط اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرو، اس کی مخلوق میں شفقت کرو۔ آپ پہنچے نہیں کا جواب سے دیا، اس کے حکم کی تعظیم کرو، امر کی تعظیم کرو، اور کیا کرو، اس کی شفقت پر مخلوق پر شفقت کرو۔ دین علی ادارے محترم ٹوٹل اسی کا نام ہے، تقریر ختم ہو۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم کو جا کر غور کیجیے گا میں نے کیا کہا، کیا ہے مجلس کا پیغام ہے، اس کے بعد یہاں تک آ گیا۔ معصوم نے کیا بولا، شفقت علی خلق اللہ، مخلوق پر شفقت کرنا یہ دین ہے، بس یہی دین ہے، مخلوق پر شفقت کرنا۔ جب یہی دین ہے تو بڑی ذمہ داری سے کرو۔ سوچئے گا آپ لوگ، نماز سے لے کر ہر عبادت اور ریاضت تک جتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، مطلب کسی کو 100 روپے دے دیے، کسی کو لباس دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دے، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں، رام پتھر ہٹا دیا، جو کچھ آپ نیکی سمجھتے ہیں، نماز سے لے کر، یاد رکھیے گا، نماز سے لے کر ہر آخری نیکی تک جو ٹارگیٹ ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے، شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ جس نے اللہ کی مخلوق پر شفقت نہیں کی تو حدیث مشہور ہے، آپ سنتے رہتے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ نماز ہو چاہے روزہ، نماز روزہ آپ کے لیے بس لفظ میں بات سمجھ لو، جتنی عبادتیں ہیں ان کا نچوڑ ویلفیئر ہے، یعنی خدمت ہے، خدمت خلق۔ نماز یہ سجدے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ان سجدوں کے پیچھے بھی ویلفیئر ہے، یہ
یہ مسجد اور گھر دشمنوں میں بات گئی کہ گھر میں پڑھیں گے اور مسجد میں پڑھیں گے، وہ شکوہ کیوں کریں گے؟ آپ ہی تو بنائیے. شکوہ اس لیے کرے گی کہ بنانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. بنانے کا مقصد تو سجدہ تھا. بولی دوسرے تھوڑا بولی بات غلط کر دی. بنانے کا مقصد تو سجدہ تھا، سجدہ نہیں تھا. سجدہ تو گھر میں کر رہا تھا. اگر سجدہ تھا تو شکوہ نہیں کرتی. اصل ہدف تھا یہ وہاں تک آئے. ہدف تھا کہ یہ گھر سے چلے اور مسجد تک آئے. ہر مسجد میں جمعہ اس لیے نہیں ہوتا. جب جمعہ ہونا ہے اس کا ایریا مخصوص ہے کیونکہ ہم سب آئے. مثلا میں ایک ہفتے بعد ملوں گا آپ سے تو آپ مجھے دکھائیے پچھلے ہفتے نہیں آئے. آپ وقت نہیں تفصیل کا پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے. مولانا صاحب بھی پوچھیں گے. جب ہر جمعے آنے والا ایک جمعے کو نہیں آئے گا تو مولانا صاحب پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے. خیریت تو ٹھیک تو بتائے گا یہ ہو گیا ہو گیا. خوشی کی بات ہوگی تو سامنے والا خوش ہوگا اور پریشانی کی بات ہوگی تو سامنے والا پریشان ہوگا. شریعت چاہتی ہے کہ بتاؤ، اس لیے بتاؤ اور اس لیے سنو کہ اگر حل کر سکتے ہو تو اسے حل کرو. میں تو پیغام دے دیا. شفقت علی خلق اللہ، اللہ کے مخلوق پر شفقت کرو. یہی دین ہے. نوکری چھوٹے قبلہ اس نے دیا ہے تو کہاں چلے گئے؟ کوئی نوکری کی تلاش ہے کو فلاں صاحب کو بولا سرکار اچھلت کا اسی کاروبار. نوجوان اپنا دونوں دیکھیے نا اس کے لیے کچھ مجھے نہیں پتا یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارا ہوتا اعلانات ہوتے لوگ خود تلاش کرتے. تو بتائیے مسجد میں جانے کا فائدہ ہوا؟ اب اس سجدے کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی. اچھا لفظوں میں نہیں جو مسجد میں سجدے کی یہاں ضرورت یہ تھی کہ آپ سجدہ کرو. ثواب بھی دگنا دوں گا، قربت بھی زیادہ دوں گا، رزق بھی زیادہ دوں گا. تعظیم امر کی شفقت کرو مخلوق یہی ہے. لیکن اجازت محترم جس کے لیے شاعر نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین ہست حسین. جو شاعر کی نظر میں کل دین حسین ہے، معصوم کی نظر میں دین شفقت کا نام ہے. مگر نہ جانے کیا ہوا، نہ جانے کیا ہوا. اس شفقت کو اس انداز سے ادا کیا گیا کہ ایسے ربے کو کاٹا گیا کہ جب کسی نے دیکھا شام کی راہ میں کسی کی نظر پڑی تو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے ان ربے کو جس انداز سے کٹی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کے سر کو حلق کی طرف سے نہیں کاٹا گیا، اسے پس پشت ذبح کیا گیا. اللہ آپ لوگ بڑے مجلس کا مقصد بھی تو آنسو ہے. چاہے بیوی قبول کرے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آج تاریخ جانتے کیا ہے؟ 4 گزر گئے آدھی رات ہوئی کہ جس کے رگوں کو دیکھ کر عیسائی نے کہا اسے پس پشت ذبح کیا گیا. تو جا ہم نادار کو کہا سکتے کہ پس پشت اور حلق سے ذبح کرنے میں فرق کیا ہے؟ ذبح تو دونوں صورتوں میں ہونا، مگر فرق یہ ہے اگر حلق سے ذبح کریں گے اذیت کم ہوگی، اگر پس پشت ذبح کریں گے اذیت اتنی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ مسائل کیا ہوا؟ پس پشت ذبح اس لیے کیا گیا کہ اسے اذیت زیادہ ہوا. یہ مسلمان جسے اذیت دینے کے لیے آئے تھے جانتے ہیں وہ کتنا قریب تھا، کتنا قریب تھا. وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب. ایک مرتبہ جب دعوت پر بلایا رسول خدا کو اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حسین کو بھی لے کر آئیے گا. کل لے کر آئے گا. بس اس دن سے بے چین تھا، وقت گنتا تھا، وقت گزرے میرا حسین آئے. وہ دن آ گیا، گھر کی چھت پر چلا گیا. ماں باپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے. 3 ماہ بعد اس راہ کا نگاہ جماعت دیکھتا ہے جہاں سے حسین کو آنا ہے اور پلٹ کے پوچھتا بھی بابا حسین آئے گئے؟ کیا وعدہ کیا ہے وہ آئے گئے؟ کیوں نہیں آئے؟
لیکن کیا تھا اس عشق میں احساس نہیں ہوا کہ کب اس کا پیر اس چھت سے نکلا زمین پر آ کر گیا. آواز ایک بابا دوڑے کیا دیتا سر پھٹ گیا. بچے نے آخری ہچکیاں لی مر گیا. ماں تو بات ہے جو صاحب والی اولاد ہے. میری ماں پہلے یہاں پر آتی ہے اس بات کو محسوس کر سکتی کہ اولاد کا اولاد ہے. ماں تو تڑپے گی ماں تڑپی مگر یہ چاہنے والا کیسا تھا کہ چپ کر گیا کہ مجھے تیری تکلیف کا احساس ہے مگر رسول گھر میں آنے والے ہیں. وہ ہمارے گھر میں آئے اور رونے کی آواز آئے مجھے اچھا نہیں لگے گا. جلدی سے بچے کی میت کو اٹھایا کمرے میں رکھ دیا, خون کو صاف کر دیا, ماں کو دلاسا دیا کہ تو پریشان نہ ہو کہ چلے جائیں گے اس کا اس کو دفن سب اہتمام سے ہو جائے گا. جب لوگ ہو گئے رسول بھی تشریف لائے, علی بھی آئے, حسین بھی آئے, دسترخوان سے کھانا لا کے رکھا گیا. ایک مرتبہ رسول خدا سے آنے والے نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کیا, کیونکہ بلایا اس لیے تھا کہ آپ تشریف لائی کے مرتب. اب یہ دیکھ کے خدا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کبھی موقع ملے گا فضائل میں کون سا بیان کروں گا. خدا موقع تلاش کرتا ہے کہ ان کے فضائل کو بیان کیا جائے. اور یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنے نفس اور اپنی مرضی کا تابع نہیں ہے, معیت کو انہیں ہوا کا تابع ہے. یہ بس وہی پروردگار کے مطابق بات کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے, وہی پروردگار ہے بس میرا دل چاہتا ہے. آج کھانے کی ابتدا حسین کرے, یہ بھی معصوم ہے کہ حسین آپ کھانے کی ابتدا کریں. امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ دسترخوان پر بیٹھا ہے, مگر جس نے مجھے بلایا ہے وہ دسترخوان پر نہیں ہے. آپ کھانا کھائیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کھانا کھائیے, میں تو جب کھانا کھاؤں گا جب وہ آ جائے گا جس نے مجھے بلایا ہے. اب باپ پریشان ہو گئے, چل رہے گزرے, تکرار ہوئی. علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا. کہنے لگے تکرار ہوئی کئی بار کہ کھانا کھائیے, کبھی چاہتا حسین کھائے, اور حسین ایک ہی جملہ کہنے لگے کہ نانا وہ ہے جس آپ نے جس کو بلایا ہے, جس نے آپ کو بلایا وہ ہے, وہ نہیں ہے جس نے مجھے بلایا. اب جو باپ تھا گھبرا گیا, کہنے لگا وقت بہت گزر گیا, یہ تو معاملہ نہیں تمام ہی نہیں ہو. ایک مرتبہ اس احساس سے کہ ایک بار اور کہتا ہوں اگر کھانا کھا لیا تو ٹھیک, نہیں کھایا تو بتا دوں. وہ بتانا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر میں میت ہے, مہمان آیا چھوٹا ہو جائے گا. ایک مرتبہ کہا کہ آپ کھانا کھائیے. رسول خدا نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حسین ابتدا کرے, اور حسین کے پلٹ کر پھر کوئی جملہ کر کے نانا وہ ہے جس نے آپ نے جس کو بلایا وہ ہے, جس نے مجھے بلایا ہے وہ نہیں آیا. باپ نے گھٹنوں کے بل کا سہارا لیا, اٹھ کر ذرا سے بلند ہوئے یہ بتانے کے لیے, اور ایک مرتبہ امام حسین کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے کہنے لگے فرزند رسول آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا جملہ نہیں. ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں, حسین نے وہیں سے ایک جملہ فرمایا کہ چچا اس سے آگے کچھ مت کہیے گا. بات پہنچی نہیں کہ اس سے آگے کچھ مت کریے گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں بلا رہا ہوں اسے, میں بلا رہا ہوں اسے, میں بلا رہا ہوں. کہ مگر جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ آ نہیں سکتا. تو ایک مرتبہ حسین اپنے کھڑے ہو گئے اور جلال کی آیت میں کہنے لگے ارے کیسے ہو سکتا ہے, حسین بلاؤ, حسین بلاؤ. یہ کہنے کے بعد دروازے پر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے حبیب کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حسین کو انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے. حسین تم بتا
جو تیری مدد کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. آپ نے محسوس نہیں کیا جملے جتنے آ رہے ہیں وہ سب تیرے خون کے پیاسے ہیں. کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری مدد کرنے کے لیے آیا؟ بیٹھ جا حسین. اور کہنے لگے ہاں ہے. ککور جملہ یاد رکھیے کا ہے. ککور کا بچپن کا دوست حبیب ہے, کوفے میں رہتا. شہزادی فرمانے لگے کہ بھیا آپ بلائیں گے تو حبیب آ جائے گا. بھول گئے آپ بلائیں گے تو حبیب آ جائے گا. حسین نے دوسری مرتبہ کروایا کہ میدان میں جملہ کہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا. حسین بولا اور حبیب نے ایسا ہو نہیں سکتا. کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک خط لکھا, خدا کی حمد و ثنا لکھا. اور حمد و ثنا لکھنے کے بعد پہلا جملہ جانتے کیا لکھا؟ حبیب تم جانتے ہو ہمیں رسول خدا سے نسبت کرو, تم جانتے ہو. حبیب وقت نہیں ہے کہ میں اس نسبتوں کو بیان کروں. حبیب بس اتنا سن لو, میں کربلا میں ہوں اور نرغہ آدھا میں گھر چکا ہوں. حبیب اگر ہو سکے, اس جملے کو سنا نہیں آتا. حبیب اگر ہو سکے, حبیب کو حسین کا احسان یاد نہیں دلایا کہ حبیب کے اوپر حسین کا اتنا احسان ہے, آؤ یہ نہیں کہا. حبیب اگر ہو سکے تو حسین کی نصرت کرنے کے لیے آیا. یہ کہنے کے بعد شریعت الحسین ہے کہ بہن دیکھیے میں نے یہ خط لکھ دیا. لکھنے کے بعد ایک جملہ اور اضافی لکھ دیا کہ حبیب بس اتنا خیال رکھنا میرے ساتھ علی اور بطول کی بیٹی کا بھی ہے. خط لکھا, آخر میں مہر کو سب کیا, ڈبے میں خلا خلا کے فرمان میں جتنی جلدی ممکن ہو کوفے جا. کوفے میں میرا بچپن کا دوست رہتا ہے حبیب, جا کر بس یہ پیغام اس تک پہنچا دے, یہ خط پہنچا تھا. غلام چلا دوڑتا ہوا. کوفے کے حالات خراب ہیں, ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. چھپتا چھپاتا گلیوں سے ہوتا ہوا حبیب کے گھر پہنچا. حبیب گھر در میں زوجہ کے ساتھ بیٹھے, دستک ہوئی. حبیب سوچنے لگے کہ کون ہے اس زمانے اس وقت میں میرے دروازے پر اس وقت کون آ گیا. چلے دروازہ کھولا, نہیں پوچھا کون ہے. آنے والے نے آہستہ سے کہا حسین کا قاصد ہو. اتنا سنا, بیوی سے کہا تو پردے میں چلی گئی. بیوی پردے میں گئی, دروازے کو کھولا, کہا باہر کیوں کھڑا ہے, جلدی گھر میں آ گیا. گھر میں بلا کر کہا کہ تو میرے حسین کا قاصد ہے, تو وہیں سے آیا جہاں میرا مولا ہے. کہا بالکل. کہا بتا جلدی بتا میرے مولا نے کیوں بھیجا ہے. نکال کر خط دیا. کہا میرے مولا نے میرے لیے خط بھیجا ہے. کہا میرے مولا نے خط بھیجا. کہا میرے لیے خط بھیجا ہے. حبیب کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا, کبھی رخساروں سے لگاتا تھا اور کبھی ان کے دور سے لیتا تھا. کہا تو یہاں رک, میں ابھی سب کا جواب دیتا ہوں. دوڑ کر آئے وہاں جب کرتے میں روزہ تھی. کہا کون ہے. کہا میرے آقا کا قاصد آیا ہے. کہا کیوں آیا ہے. کہا خط لے کر آیا. کہا کیا لکھا. کہا وہی تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اب خط کو کھولا کر پڑھا تو حبیب خاموش ہو گئے. زوجہ نے کہا کیا ہو گیا, میرے مولا نے کیسا کیا لکھ دیا. کہے تو خود ہی پڑھنے کیا لکھا. اب جو زوجہ نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد حبیب سے کہنے لگے حبیب تو پھر سوچتا کیا ہے. کہ سوچتا ہوں چلا تو جاؤ مگر تیرا کیا ہوگا. کہ حبیب صرف امتحان لے رہے ہیں. حبیب کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. خط میں پہلا جملہ تھا, یہ خط حسین لکھ رہے ہیں اس مرد کے نام جو فقیہ ہے. فقیہ کہا ہے, چند ہی لوگوں کو تو فقیہ کہا ہے. حسین نے کہ فقیہ ہے, مرد ہے, حبیب ہے. امتحان لے رہے تھے. کیا سوچتا ہوں چلا تو جاؤں مگر تیرا کیا ہوگا. حبیب کی زوجہ کہنے لگے تو میرا خیال کر رہا. کہ تو میرا خیال کرتا. کہ کیوں تم نے خط میں دیکھا یہ کیا لکھا ہے. حبیب خیال رہے علی اور بطول کی بیٹیوں میرے ساتھ ہے. تجھے علی اور بطول کی بیٹیوں کا خیال نہیں ہوتا, تجھے اپنی زوجہ کا خیال آتا ہے. حبیب مسکرایا. کہ میں جانتا تھا مگر میں تو تجھے آزما رہا تھا. میں تو آزما رہا تھا, میں تو دیکھنا چاہتا تھا تیرا خیال کیا ہے. ایک مرتبہ قبر میں جانا چاہتا ہوں. زوجہ کہنے لگی جاؤ مگر ایک وعدہ کر کے جاؤ. زیادہ مسائل نہیں ہے کہ 2 جملے آپ کے ہیں. کہا ایک وعدہ کر کے جاؤ. کہا کیسا وعدہ. کہ جب کربلا پہنچنا
سنا تو پہلے میرا سلام کہنا پھر اپنا سلام کہنا. اللہ اکبر کا ٹھیک ہے وعدہ. غلام کو بلا, غلام سے کہتے ہیں کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, پورا جگہ کوفے سے باہر چلا گیا. میرے گھوڑے کو لے گا, میرے گھوڑے کو کسی کو سجا دے تیار کر, بس میں آتا ہوں. غلام چلا گیا. قاسم کو روانہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ غلام گھوڑے کو لے کر کوفے سے باہر تھا. کوفے سے باہر جب پہنچا, حبیب کی کے حالات ایسے تھے, گلیوں سے گزرتے ہوئے چھپتے ہوئے, کیونکہ عام شخصیت کے نہیں تھے, گزرتے ہوئے جا رہے تھے. تاخیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. یہ میرے جملے نہیں, میں کوئی ایسا جملہ نہیں جو استعمال کروں آپ کو اٹھانے کے لیے. مقتل کے جملے نہیں, مقتل کے جملے. ایک مرتبہ حبیب جب بالکل دبے قدموں سے جا رہے تھے, حبیب جب قریب پہنچے غلام تھے تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ میرے مالک کے گھوڑے, مالک کے گھوڑے پر بیٹھنا مالک کی شان میں بے ادبی ہے. میں تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوتا, مگر اے میرے مالک کے گھوڑے مجھے لگتا ہے میرے اور میرے مالک کو کسی نے پکڑ لیا ہے, وہ گرفتار ہو گیا یا وہ آ نہیں پا رہا. چند لمحے میں اور رکتا ہوں, اگر میرا اور میرا مولا آ گیا تو ٹھیک, اگر نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا. میں اور تو ساتھ چلیں گے حسین کی مدد کرنے کے لیے. ابھی بھی اتنا سنا وہ طرف میں رہ گئے اور ایک مرتبہ آہستہ سے کہا سلام علیکم یا حضرت. اتنا نہیں ہو گیا, غلاموں کو ترس آنے لگا. گھبرا کے مت رہیے گا, یہ روز کے دن ایسے ہی آئے ہیں اور ایسے ہی گزر جائیں گے. غلاموں کو ہدایت لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کربلا پہنچے. رونے والوں جملہ سنیے گا. حسین بار بار کوفے کی طرف دیکھتے تھے, بار بار کوفے کی طرف دیکھتے تھے, اور جو قریب میں اولاد تھی, اصحاب تھے, انصار تھے, بھائی تھے, پوچھتے تھے مولا کیا کسی کے آنے کی امید ہے, کبھی جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا. کسی نے آ کر خبر دی مولا ایسا لگتا ہے کہ گھوڑا سوار آ رہا ہے. حسین نے کہا استقبال کی تیاریاں کرو. کمالا کون آ رہا ہے, کہ میرے بچپن کا دوست آنے والا ہے, ابھی تم آؤ گے تو خود دیکھ لو. مقتل کہتا ہے جب حبیب کربلا کے میدان میں وارد ہوا اور نگاہ امام حسین پر پڑی تو گھوڑے کو روک کر خطرہ نہیں, چلتے ہوئے گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر کہا مولا آپ کی کمیز نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. جب ہمیں سلام آیا تو حسین نے آگے بڑھ کے حبیب کو اٹھایا کہ مولا خدا اپنا سلام قبول کیجیے. ہر طرف سے تقدیر کی سزائیں آنے لگی. جب یہ سزائیں بیوی کے خیمے میں گئی تو بیوی نے پھر سے بلایا, کبھی بھی خیر کب ہے, یہ تقدیر کی سزائیں کا جب خبر دے گا خبر دے کر کبھی بھی مبارک ہو, مبارک ہو. حسین کی نصرت کرنے کوئی آیا ہے, نصرت کرنے جا جا کر نام معلوم کر کے آیا, فضا گئی واپس آئی, کبھی بھی سب اس کے گرد جمع ہے, نام معلوم کرنے کا موقع تو نہیں ملا. ہاں مگر لوگ اسے حبیب کہہ کر سلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر, بس زیادہ تمام کرنی ہونے والوں نام حبیب آیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا فضا جا جا کر میرے بھیا کو بلا کر لیا. حسین آئے کہنے لگے, اس شہزادی فرمانے لگی بھیا حبیب آ گیا. کہاں حبیب آ گیا, کہ بھیا جا کر حبیب کو بلا کر لیا. اس لیے کہ حبیب سے کچھ کہنا چاہتے ہو. روایت میں جملہ ہے کہ ہم گزر جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رونے والے حسین گئے اور کہا حبیب آج میرے ساتھ آ جا. لا کر تیرے خیمہ پر کھڑا کیا. حبیب کو کھڑا کرنے کے بعد حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور
تو اس لیے کہ حسین نماز تو پڑھ لیں. اللہ اکبر. جانتے جواب کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو نماز حسین کو کون سا فائدہ دینے والی ہے؟ کون سی حسین کی نماز قبول ہونے والی ہے؟ حسین کو نماز پڑھے گا فائدہ تاکہ ہے حبیب. اور ایک مرتبہ جو یہ جملہ سنا آئے ہو آخر والا نے کہا مولا میں نے وہ کچھ سنا ہے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا بس آپ خدا حافظ کیجیے. آپ کے بابا کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی. حسین نے اجازت دی. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی مرسہ ہوا ہے. اللہ اکبر. کتنا لڑکا کئیوں کو پھرنا لیا مگر جب ہر طرف سے زخمی ہو گیا تو رونے والے نزدیک سے زمین پر آ رہا تھا تو مولا کو کہہ رہا تھا مولا کو سلام آخر قبول کیجیے. حسین نے اس نصرت کا صلہ ادا کیا. آج ہمارا بڑا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے حبیب کی زیارت کرو. گئے ہیں کربلا نہیں گئے؟ جو نہیں گئے خدا رسول کے صدقے میں کربلا لینا. اسی سال آئے اسی سال جا کر دیکھے. ایسا لگتا ہے پہلے حبیب کو سلام کرو اس کے بعد جا کر حسین کو سلام کرو. سلام حبیب پر اس لیے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے کوفے میں داخل ہوا ہے. راوی کہتا ہے ایک چھوٹا بچہ تھا وہ سیدے سجاد کے قریب آیا آ کر کہنے لگا کہتی تجھ پر میرا سلام ہو. کہتی نے جواب دے کر کہا تو کون ہے؟ مجھے کہتی کہتے چپ پکارتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں. ابھی سلام کیا تھا پر آنے والا قدموں میں گر گیا. سیدے سجاد نے کہا تو میرے قدموں میں کیوں گر گیا؟ تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا میں حبیب کا یتیم ہوں. تھک گیا میں یہ صدم ہو گئی. کہا میں حبیب کا یتیم ہوں. سید سجاد نے کہا ہاتھوں میں ہتھ کریا ہے ورنہ میرے بابا کا مجھے پرسا لے گا. پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہا پھوپھی اماں چچا حبیب کا یتیم آیا ہے. ایک مرتبہ اس نے دیکھا بچے نے نگاہ کو چھکا لیا. ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ بتا اے بچے یہ بتا تیری والدہ کہاں ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ تو ایک جانب سے آواز آئی شہزادی قمیص پہنی ہوئی تو یہاں ہے مگر آنکھوں کو بند کر رکھا ہے. میں دیکھ نہیں سکتی یہ منظر. پھر حکم کیجیے اس طرح قمیص کو یاد آ گیا. کہا ہے قمیص کو یاد کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. میں تو عاشور کے دن سے انتظار میں تھی کب خوف آئے کب مجھے حبیب کا پرسان ہو. اللہ اکبر.
وسيعلم الذين ظلموا ان يكونوا لهم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شروع پروردگار محمد اور آل محمد ناسوں کو باعث شفاعت قرار ناسوں کو باعث نجات قرار پروردگار محمد اور آل محمد بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما پروردگار محمد اور آل محمد اس عزت والے کو کی رونقوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما پروردگار جہاں پر میں جہاں جہاں دار مسعود رہتا ہے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگار اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما پروردگار محمد اور آل محمد حاضرین نگر میں بیمار ہے اسے شفا کاملہ نصیب فرما پروردگار محمد اور آل محمد یہ جتنے نوجوان جتنے دوست میرے بھائی یہاں پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار محمد اور آل محمد اس فرش ادا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما اور جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما زمانے کے بعد مغفرات اور خوشنود فرما قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے آپ کے اعمال